पारा 23 सूरत साद इब्तिदा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साद वल क़ुरआनि ज़िक्र, ज़िक्र ज़िज़ पढ़ना है, ज़िक्र। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व शिक़ाक़ कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन फ़नादौ वला तहीन मनास। दोबारा फ़नादौ वला तहीन मनास। वअजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम वक़ालल काफ़िरून हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब अजअलल आलिहत इलाहन वाहिदा इन्न हाज़ा लशैउन उजाब। वन्तलक़ल मलअु मिन्हुम अनिमशू वस्बिरू अला आलिहतिकुम इन्न हाज़ा लशैउन युराद मा समिअना बिहाज़ा फ़िल मिल्लतिल आखिरह इन हाज़ा इल्ला इख्तिलाक़ अउन्ज़िल अलैहि ज़िक्रु मिन बैनिना बल हुम फ़ी शक्किन मिन ज़िक्री बल लम्मा यज़ूक़ू अज़ाब। ये गैस आ रही है इसमें? मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हो रहा कि वो गैस की स्मेल आती है, वो आप बंद कर दें क्योंकि आग तो लग नहीं रही। ये सूरत साद है, मक्की सूरत है। इस सूरत का एक पस मंज़र है जिसको कुरान की इस्तिलाह में शान नुज़ूल कहते हैं कि ये जो कुरान की आयतें हैं ये किस वाक़े के पेश नज़र उतरी थी। बहुत सारी जगह पर कुरान मजीद में ऐसा है कि कोई ख़ास वाक़या पेश आया, उस वाक़े के पेश नज़र कुरान उतरा। यहाँ भी ऐसे ही है। वो ये है कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब वो एक दफ़ा बीमार हो गए तो मुशरिकीन मक्का के सरदार इकट्ठे हुए। अबू तालिब ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खिदमत की और बहुत आपका साथ दिया है। जिस साल उनका इंतकाल हुआ उस साल आप बहुत दुखी रहते थे। उस साल का नाम आमुल हुज़्न हो गया था कि दुख का साल। उसी साल हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ और उसी साल हज़ूर अलैहिस्सलाम का इंतकाल, हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया और 10 दिन के वक्फ़े से हुआ। पहले हज़रत खदीजा का, 10 दिन बाद अबू तालिब का। तो चूँकि ये दोनों आपके गमख़ार थे, गमगुसार थे, आपका साथ देने वाले थे, दोनों के जाने से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो उनमें से अबू तालिब जब बीमार हुए तो मुशरिकीन मक्का आपस में एक जगह जमा हुए, इनकी मीटिंग हुई, बाकायदा मीटिंग रखी। उसमें अबू जहल था और सरदारान कुरैश और थे जिनमें आस बिन वाइल था, 2 असवद नामी सरदार थे। ये 4 सरदार बतौर ख़ास थे, अबू जहल, आमर और 2 बादशाह, 2 सरदार थे, दोनों का नाम ही असवद था। ये जमा हुए, इन्होंने मीटिंग में ये बात की कि अगर खुदा न खास्ता अबू तालिब का इसी बीमारी में इंतकाल हो जाता है और उसके बाद फिर हम मोहम्मद के ख़िलाफ़ कोई सख्त इक़दाम करते हैं तो पूरा अरब हमें ताना देगा, कहेगा जब तक अबू तालिब ज़िंदा था तो कुछ बिगाड़ नहीं सके, जब इसका साथी उठकर चला गया अब कमज़ोर आदमी के ऊपर बड़ी हिम्मत दिखला रहे हैं, कि फिर हमारी इसके ख़िलाफ़ फतह ही नहीं कहलाएगी। तो ऐसा कर लेते हैं, अबू तालिब की ज़िंदगी में ही जाकर इससे कोई ना कोई मुआहदा कर लेते हैं ताकि कल अगर ये मुआहदा तोड़े तो हमारे पास कोई ना कोई उन्वान तो हो। तो अबू तालिब के पास गए और उनको जाकर कहा कि देखो आप भी हमारे मक्का के सरदारों में से हैं, आपका भतीजा हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है, इसको समझा दो कि ये उनको बुरा भला ना कहे, हम इसको इसकी इबादत से नहीं रोकते, भला जिस खुदा की चाहे इबादत करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, अपनी मर्ज़ी का कोई खुदा चुन ले, उसकी इबादत करता रहे, बस हमारे बुतों को बुरा भला ना कहे, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये आप मुआहदा हमारा मोहम्मद के साथ करवा दें। हालांकि अल्लाह के नबी उनके बुतों को कोई बुरा भला नहीं कहते थे, आप यही कहते थे कि ये माबूद नहीं है,
یہ جھوٹے معبود ہیں، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، ان کے ہاتھ میں کسی کے کام کا بنانا، کسی کے کام کا بگاڑنا نہیں ہے، یہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اولادیں دینا، بارشیں دینا، بیماریاں ہٹانا، پریشانیاں دور کرنا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں سے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صرف آپ یہ کہتے تھے، اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے کہ یہ جھوٹے معبود ہیں، کہتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو یہ نہ کہا کرے، صرف اپنی عبادت کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے بلوایا اور کہا کہ بھتیجے، یہ سارے سرداران میرے پاس جمع ہوئے ہیں، یہ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں آپ اگر قبول کر لیں تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ جس خدا کی چاہے عبادت کریں مگر ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان، میں ان کو ایک ایسا جملہ نہ بتا دوں کہ اگر یہ جملہ وہ کہہ لیں، یہ جو سردار آئے ہوئے ہیں، سارا عرب ان کے آگے سرنگوں ہو جائے، یعنی ان کی تابع داری کرے، اور سارے عجم پر ان کی حکومت اور حکمرانی قائم ہو جائے۔ تو ابو جہل نے کہا، ایسا ایک جملہ کہ ہم 10 جملے کہنے کے لیے تیار ہیں، اگر کسی ایک جملے کے کہنے سے ہمیں عرب اور عجم کی بادشاہت اور حکومت ملتی ہے، تم تیار ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ، عرب سارا تمہارے تابع ہو جائے گا، عجم پر تمہاری حکومت قائم ہوگی۔ تو وہ ایک دم غصے میں آئے اور کپڑے جھاڑ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، کیا ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنا لیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ہم نہیں مانتے اس کو۔ اٹھ کر غصے میں کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس کے اوپر یہ فرشتہ قرآن لے کر آیا، یہی آیتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے انہوں نے کفر اپنایا ہے کہ وہ تکبر کے غرور اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہے۔ میں کئی دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ابو جہل وغیرہ کا کفر پہ قائم رہنا وہ صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے تھا، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا، تو انہوں نے اس وقت آوازیں دیں جب چھٹکارے کا وقت رہا ہی نہیں تھا، پھر پکارتے تھے کہ اے اب ہمیں باری بچت کا کوئی انتظام ہو جائے، لیکن عذاب آ چکا ہوتا تھا۔ اور ان قریش کے لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے، اور ان کافروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود میں تبدیل کر دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جو جملہ انہوں نے کہا تھا کہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیں، کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ابو جہل، عاص بن وائل، اسود وغیرہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلے گئے تھے، اور ان میں کے سردار لوگ یہ کہہ کر چلتے بنے کہ چلو اور اپنے خداؤں کی عبادت پر ڈٹے رہو۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی ارادے لگتے ہیں، کہ نبی یہ جو بات کر رہا ہے کہ ہمارے خدا اللہ کی عبادت کرو، لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی اور غرض ہے، یہ کوئی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی نہیں سنی، اور کچھ نہیں، بس یہ ایک من گھڑت بات ہے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس پس منظر میں یہ آیات اتری تھیں کہ وہ کہنے لگے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو نہیں اپنا سکتے۔ تو اس پر ابو جہل اور عاص بن وائل وغیرہ اٹھ کر چلے گئے۔ یہاں میرے عزیزوں ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے نہیں روکا، یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت نہ کریں، عبادت کی تو کھلی چھٹی دی ہے، کہا آپ جس کی عبادت کرنا چاہیں کر لیں، بس آپ یہ نہ بولیں کہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارے کو کچھ نہ کہیں۔ یعنی جس کو وہ یوں کہنا چاہتے تھے، ہمیں دعوت نہ دیں، خود اپنی عبادت کریں، بس ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ دعوت نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ عبادت کا تو آپ کو کھلا موقع دیا جا رہا ہے، صرف دعوت سے روکا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بول نہ بولیں جن بولوں سے اللہ کی توحید ثابت ہو اور ہمارے معبودان باطلہ کا بطلان ثابت ہو، ایسی باتیں نہ بولیں۔ تو آپ تو ایک اللہ سے ہوتا ہے، ایک اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، ایک اللہ ہی رازق ہے، یہی بولتے تھے۔ تو اس پر اللہ کے نبی نے ان کی اس بات کو قبول نہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا اس امت محمدیہ کے لیے صرف اتنا کر لینا کہ اپنی ہی عبادت میں لگی رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت نہ دے، یہ اس کی سنت کی اتباع نہیں کہلائے گی، یہ اس کی نجات کے لیے بھی کافی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ کوئی صرف تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی دین پر چلیں اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ حق بات قرآن کی روشنی میں یہی ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے ہے
کہ وہ خود بھی دین پر چلے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دے۔ اس پر ایک نہیں 20 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میرے نبی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، حکمت کے ساتھ دیں، دعوت دیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ کی خوب بڑائیاں بیان کرو۔ یہ اللہ کے ہمیں احکامات ہیں۔ صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنی جنت بنا کر چلے جائیں بس کام کافی ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آیت یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ اپنی عبادت کرو اور اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ بھئی گھر والوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، ہر ایک نے اپنی عبادت کرنی ہے۔ کہا نہ، ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے ماتحت ہیں، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، دوسری آیت، اپنے قریبی دوسرے رشتہ داروں کو بھی دین کی باتیں بتاؤ۔ تو ایسی خیر کئی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کی نجات کے لیے صرف اپنی عبادت کرتے رہنا، اپنے بال بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنی ہمت کے بقدر دوسرے مسلمانوں کو دین کی دعوت نہ دینا، یہ کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو تبلیغی جماعت کے آدمی نہیں تھے، انہوں نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ سمجھے کہ میں صرف اپنی عبادت کر کے دنیا سے چلا جاؤں اور کسی کو دین کی دعوت نہ دوں، فرمایا ہرگز اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ معارف القرآن میں لکھا ہرگز اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کے ذمہ خود بھی دین پر چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ نہیں ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ اس امت کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی نہ بیڑو دوسروں کی نہ چھیڑو۔ کیسے ہے؟ ایسے جملہ ہے نہ، اس طرح کوئی جملہ تھا، اپنی نہ بیڑو دوسروں کو نہ چھیڑو، اس طرح کا کوئی اردو محاورہ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب یہ تھا، انہوں نے کہا امت محمدیہ کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اپنی نہ بیٹھ جائے دوسروں کو نہ چھیڑے، کہ جو ہر کوئی اپنا خود کرتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پچھلی امت کے علماء پر بھی یہ لازم تھا کہ وہ دوسروں کو دعوت دیں، اس امت کے ہر فرد کے آدمی ذمہ ہے، ساری امتی دعوت دے گی، ہر آدمی اپنی ہمت کے بقدر دے گا، اور دعوت نہ دینا، صرف اپنے دین پر چلتے رہنا ہرگز کافی نہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا جب بچہ آپ کا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھنے پر اس کو مارو، اپنی جنت میں جانا ہے، بچے کی کیا ہم نے ذمہ داری لی ہے؟ نہیں، ان کو بھی ساتھ لینا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کی دعوت دو۔ اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، یہاں تو عام ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو۔ آپ نے فرمایا میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتا ہوں، ہَذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو بھی میری اتباع کرے گا اس کا بھی یہی راستہ ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے گا۔ اگر کوئی صحیح معنی میں متبع سنت بننا چاہتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو دین کی طرف بھی بلائے گا، خود بھی دین پر چلے گا۔ تو احالے کا حلقہ دائرہ مختلف ہوتا ہے، علماء کا دائرہ ذرا وسیع ہوتا ہے، عوام اپنی ہمت کے بقدر دین کی دعوت دے گی، لیکن یہ کافی ہرگز نہ ہوگا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں کی، اپنی باتیں کرتے کرتے، تلاوتیں ذکر کرتے، حج عمرے کرتے چلا گیا، یہ ہرگز اس امت کے افراد کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ الا هل بلغت؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، ابھی اپنے پاس نہیں رکھنا یہ دین جو میں نے تمہارے تک پہنچایا ہے، فرمایا جو تم میں اس وقت موجود ہیں یہ دین ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اسی دین کی دعوت کو لے کر صحابہ پھر اٹھے ہیں اور دنیا میں پھیلے ہیں، مختلف اطراف میں گئے ہیں، اسی وقت نہیں اٹھ کر چلے گئے تھے، لیکن مختلف اوقات میں صحابہ نکلے ہیں اور دین کی دعوت دی ہے۔
صحابہ کی قبریں اس کی بہت بڑی گواہی ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام تھے کم و بیش، 10,000 صحابہ کی قبریں مکہ مدینہ یعنی حجاز میں ہیں، باقی 1,14,000 کی قبریں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ اس بات کی واضح علامت ہیں کہ وہ کوئی تجارت کرنے نہیں گئے تھے 1,14,000، وہ دین کی دعوت لے کر گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ کو بھیجا ہے دین کی دعوت کے لیے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیسے دین کی دعوت دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو شریعت بتاؤں گا۔ تو کہا قرآن میں نہ ہو، کہا حدیث میں دیکھوں گا، کہا حدیث میں نہ ہو، تو کہا پھر میں قرآن حدیث سے مسئلہ سمجھوں گا، اس کے مطابق لوگوں کو بتاؤں گا، لوگوں میں فیصلے کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بھی بھیجا اور صحابہ کو کہا بھی صحیح کہ دین کی دعوت میں لگے رہنا، خود بھی آپ کی ساری زندگی اسی میں لگ گئی۔ قرآن کی بھی 20 آیات ہیں، 20 سینکڑوں احادیث ہیں کہ لوگ اپنے دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دیں۔ تو اس لیے ہم اس کو صرف تبلیغی جماعت کا معاملہ نہ سمجھیں، ہر زمانے میں یہ دین کی دعوت ہوتی رہی ہے، نقشے مختلف تھے۔ ہمارے زمانے میں دعوت کی مبارک محنت اٹھی، اور یہ آسان نقشہ ہے کہ ہر آدمی تھوڑے زیادہ وقت کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل سکتا ہے۔ جب موجودہ تبلیغی جماعت کی شکل نہیں تھی تو دوسری شکلوں میں لوگ دین کی دعوت دیتے تھے، لیکن ہر زمانے میں دین کی دعوت چلتی رہی ہے۔ اس زمانے میں سب سے آسان صورت، سب سے خوبصورت صورت وہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے کہ اس میں نکل کر انسان خود بھی دین کو سیکھ سکتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دے سکتا ہے، اور جب تک جماعت میں نہیں نکل سکتا اس وقت تک بھی اپنے آپ کو بری و ذمہ نہ سمجھے، اپنی حدود میں رہ کر، اپنے دائرہ کار میں رہ کر، اپنی ہمت کے بقدر جہاں بھی رہے دین کی دعوت دیتا رہے۔ بہتر اس میں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل جائے اور وہاں جا کر اللہ کے دین کو دور دور تک پھیلا کر آئے، ورنہ صرف اپنی عبادت پر اگر یہ آدمی بیٹھ گیا، لوگوں کو دین کی طرف دعوت نہ دی، اسی حال میں دنیا سے چلا گیا، تو یہ ہرگز کافی نہ ہوگا۔ تو ان کو صرف یہ ایک اعتراض تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، یعنی توحید کو بولتے ہیں، یہ بولنا چھوڑ دیں، اپنی عبادت جاری رکھیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو قبول نہیں فرمایا، اور وہ روایت تو مشہور ہے، اب سب کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ کے سامنے عرب کی خوبصورت نوجوان لڑکیاں کھڑے کر دیتے ہیں، آپ جن سے نکاح کرنا چاہیں کر لیں، ہم آپ کو مال دینا چاہتے ہیں، جتنا آپ مال کہیں ہم مال جمع کر کے آپ کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں، ہم آپ کو سردار اپنا بنانا چاہتے ہیں، ہم سارے مل کر آپ کے ماتحتی میں آتے ہیں، آپ سردار بن جائیں، لیکن آپ دین کی دعوت چھوڑ دیں، ہم اور کچھ نہ کہا کریں، اپنی عبادت کیا کریں۔ تو کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ آپ نے فرمایا تھا اگر چاند کو دائیں ہاتھ پر اور سورج کو بائیں ہاتھ پر رکھ دو پھر بھی میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، ورنہ آپ کو سب کچھ مل رہا تھا، عبادت کرنے کی تو آپ کو اجازت دے رہے تھے، لیکن اس کی اجازت نہیں ملی۔ مجھے ابھی واقعہ یاد آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بھی مشرکین مکہ نے مکہ سے نکالنا چاہا، اور بالآخر ان کو اس بات کی آپ پر لایا گیا کہ آپ یہ عبادت اور تلاوت یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، بس آپ ایسا کر لیں کہ اپنے ہی گھر تک محدود ہو کے رہ جائیں، ہمیں زیادہ اپنی دین کی دعوت عبادت وغیرہ کی طرف نہ لیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ بس میرے بھائیوں، مجھے بھی آپ کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میں اور آپ خود دین پر چلتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہیں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے انشاءاللہ جام کوثر بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ خود نماز پڑھتے ہیں، رشتہ داروں کو کہیں، ساتھ دکان والے کو کہیں، اپنے ساتھ جاب والے کو کہیں بھائی نماز پڑھ لیں۔ کوئی غلط کاروبار کرنے لگا ہے اس کو سمجھائیں بھائی یہ سودی کاروبار ہے، یہ نہ کریں، یہ آپ کی دعوت ہے، جہاں تک ہمت ہے اس تک تو سستی نہ ہو کہ بھائی آپ یہ سودی کاروبار ہے آپ یہ نہ کریں۔ کوئی غلط جاب کرنے لگا ہے بھی آپ یہ نہ کریں۔ کوئی آدمی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا، بھائی آپ اس کا حصہ دے دیں۔ کوئی ڈش لگوا رہا ہے آپ اس کو روکتے ہیں۔ آپ درس کی طرف آتے ہیں، کسی اور کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ بھی آؤ بھی درس کی طرف چلیں، آپ آیا کریں۔ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں، دوست کو کہتے ہیں بھی جمعہ ہے آئیں چلیں جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ الغرض مختلف شکلوں میں آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے رہیں، اس کو ہرگز کافی نہ سمجھے کہ بس میں خود تو دین پہ چل رہا ہوں، بس کافی ہے، میں نے کسی کو کیا کہنا ہے۔ موبائل کے اوپر بھی آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے تو آپ اس کو آگے بھیجیں،
اس نیت سے بھیج دیں کہ چلو دین کی بات میں پھیلانے والا بن جاؤں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا بن جاؤں، چلو چھوٹے درجے میں سے، بڑی سطح پر نہیں ہو سکتا آپ سے تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی رہے۔ لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ موبائل وغیرہ پر جو چیز بھی آگے بھیجیں وہ مستند ہونی چاہیے، دین ہونا چاہیے، یعنی دعوت دین کی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ دین ہی نہیں ہے اور پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بلیک میل کرتا ہے، میسج لکھ دیں گے، نیچے لکھیں گے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ آگے بھیجے، جس کو نہیں ہے وہ نہ بھیجے۔ آدمی کہتا ہے یار اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں، میسج بھی نہیں بھیج سکتا میں ایک، تو وہ فوراً ٹھک سے بھیج دیتا ہے، چاہے وہ بات بھلا شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اوپر لکھ دیں گے کوئی بات، نیچے لکھ دیں گے حدیث نبوی، چاہے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ اوپر کوئی اچھی سی اقوال زرعی میں سے قول لکھ دیں گے، نیچے حضرت علی کا قول، پتہ نہیں حضرت علی کو پتہ بھی تھا کہ نہیں تھا۔ اپنی طرف سے ایسی باتیں بنا کر اس کو بھیجی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہرگز اس طرح کے جذبات میں نہ آیا کریں کہ جس کو اللہ کے نبی سے محبت ہے وہ بھیجے۔ کبھی لکھا ہوتا ہے آپ سارا دن میں دنیا کی تو بڑی باتیں بھیجتے ہیں، چلو ایک دین کی بات بھی بھیج دیں، تو چلو اس کو بھیجتے ہیں کہ آپ نہیں بھیجتے، چلو جی وہ کہتے ہیں میں بھیج دوں۔ اور کبھی کبھی ایسے لکھا ہوتا ہے کہ آپ فضولیات ہے، وہ ہمارے بچپن سے چلا آ رہا ہے، کوئی احمد بخش کا خط مدینے والے کا، کہ ایک بزرگ سویا مدینے میں، خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ احمد میری امت دین سے دور ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھتی، جو آدمی بھی اس خط کو آگے پھیلائے گا اس کو اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے گا، اور جو نہیں پھیلائے گا اللہ اس کا نقصان کرے گا۔ پھر نیچے لکھ دیتے ہیں فلاں لاہور کے آدمی نے اس کو غلط سمجھا تو اس کا کاروبار جل گیا، فلاں اس کو صحیح سمجھا اس کا بڑا کاروبار چل گیا، آپ بھی اس کو آگے بھیجیں۔ آدمی جلدی جلدی آگے بھیجتا ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا کاروبار ہی جل جائے۔ دین جلتا ہے جل جائے، یعنی غلط خلاف دین بات پھیلا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا کاروبار نہیں جلنا چاہیے۔ کیوں ڈرتے ہیں آپ اس کو بالکل نہ بھیجیں۔ کہا جی پہلے میں علماء سے پوچھوں گا یہ بات حق بھی ہے یا صرف میں ایسے بلیک میل کیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی بات ہے کسی کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، پتہ نہیں آپ تشریف لائے بھی سے کہ نہیں لائے، پتہ نہیں آپ نے کہا بھی سے یا نہیں کہا، یہ کوئی حدیث ہے؟ یاد رکھیں خواب کبھی بھی شریعت میں دلیل نہیں ہوتا، خواب کبھی بھی دلیل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خود میرا خواب بھی دلیل نہیں ہے۔ میرا خواب سنت جو خواب میں دیکھوں اور اس کے اندر مجھے حضور علیہ السلام کچھ فرمائیں وہ بھی دلیل نہیں ہے۔ اس کو اچھی طریقے سن لیں، خواب دلیل نہیں ہوتا، دلیل قرآن و حدیث ہے۔ اگر میں نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام تشریف لائے، مجھے کچھ فرمایا، وہ بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے نبی کی نہیں مان رہا، نعوذ باللہ حاشا وکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خواب میں دیکھا ہے، پتہ نہیں مجھے صحیح یاد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ خواب کی باتیں بھول جاتی ہیں۔ ایک بات میں صبح اٹھ کر بولتا ہوں جی حضور نے مجھے ایسے فرمایا ہے، علماء کہتے ہیں تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، میں کہتا ہوں نہیں جی حضور مجھے فرما گئے ہیں لہذا میری مانو، میں گویا کہ صحابی بن گیا ہوں، اب میں نبی کا دین پھیلانا شروع ہو گیا، سارے علماء پٹ رہے ہیں بھی قرآن حدیث میں اس کے خلاف لکھا ہوا ہے، کہا نا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو میں بھائی خواب میں غلط نہیں بھول نہیں سکتا، میں صبح اٹھاؤں میں کوئی یاد ہی نہ ہو مجھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور فرما رہے تھے شراب پیو۔ ایک آدمی نے کہا، یہ آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کہ مجھے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے کہا کہ شراب پیو، تو کیا میرے لیے پینا جائز ہے؟ علماء نے کہا حرام ہے تیرے۔ کہا جی حضور نے فرمایا، کہا تیرے سننے میں غلطی ہے، خواب کے سننے کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ارشاد فرمائی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو آپ نے اگر ایسی بات ارشاد فرمائی ہے تو وہ پھر آپ نے فرمائی ہے، ٹھیک ہے میں نے صحیح سنا، غلط نہیں سنا۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے خواب میں کوئی چیز دیکھ کر صبح، بعض لوگ خواب میں دیکھ لیتے ہیں والد صاحب آئے اور والدہ آئیں مجھے یوں کہہ گئے، علماء سے پوچھو جو وہ کہہ گئے ہیں اس پر عمل کرنا ٹھیک بھی ہے کہ غلط ہے۔ یہاں تو حضور علیہ السلام کی بات سن کر بھی قرآن و حدیث پر پرکھا جاتا ہے، ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہوئی ہو، میرے نبی غلط نہیں کہتے، سننے میں غلطی ہوئی ہو، تو آپ والدین کی بات کو لے کر فیصلے کیے پھر رہے ہیں کہ والد صاحب نے خواب میں ایسے کہا ہے، والدہ نے مجھے ایسے کہا ہے۔ وہ پوچھو کہ جو اور والدین نے کہا ہے شریعت کے مطابق اس کی کیا حیثیت ہے، اگر اس کی حیثیت درست ہے تو اس پر عمل کریں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اگر اس کی حیثیت شریعت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے نبی ہمیں قرآن حدیث دے گئے ہیں، ہم ان کی تابع داری کریں گے، ہم کسی کے خوابوں کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ خواب میں یہ آ گیا اور خواب میں یہ آ گیا، خواب میں صحیح بات ہے تو بسم اللہ، نہیں آئی تو خواب کبھی بھی دلیل نہیں ہوتا، خواب کبھی بھی دلیل نہیں ہوتا۔ خوابوں کی بنیاد پر زندگیاں نہیں گزاری جاتی، زندگیاں قرآن و سنت کی بنیاد پر گزاری جاتی ہیں، بلکہ خود خواب کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے کہ یہ خواب بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے ابھی آپ میں نے بتایا تھا، بعض لوگوں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ پینٹ شرٹ میں اور کلین شیو ہیں، خواب میں دیکھا،
اس کو نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام ہے، تو ہم کیا اس کو مانیں؟ اللہ کے نبی ایسے تھے؟ بھائی تیرے دیکھنے کا قصور ہے، میرے نبی ایسے نہیں تھے، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں ایسے لگ رہا تھا کہ حضور تھے۔ ایک آدمی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن خوبصورت نہیں تھے۔ بھائی تیرے دیکھنے کا قصور ہے۔ تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جو حضور کی بات کر رہے تم آگے سے انکار کرتے ہو، نہیں، ہم اللہ کے نبی کی بات ہی لے رہے ہیں کہ آپ نے کہا دلیل قرآن و حدیث ہے، خواب دلیل نہیں ہوا کرتے۔ ہاں یہ بھی بات ذہن میں آ گئی، نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، نبی کا خواب دلیل ہوتا ہے، دلیل ہی نہیں ہوتا، اس سے بھی بڑی چیز ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اگر نبی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو اللہ کا حکم ہے، اس کی دلیل خود قرآن میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے اسماعیل سے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اسی خواب کی بنیاد پر جا کر بیٹے پر چھری چلائی ہے، حالانکہ وہ تو خواب میں دیکھا ہے۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہمارے خواب میں اگر کسی کو آجے بیٹے پر چھری چلا دو اور اس نے چلا دی تو اس نے قتل کیا ہے، اس کو قتل کرنے کا گناہ ہوگا اور اسی کی ہی سزا ملے گی، اس کا کوئی خواب اعتبار نہیں ہے۔ تو نبی کا خواب میرے بھائیوں معتبر ہے، اور جس کے بھی خواب ہیں ان خوابوں کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا۔ اگر اس کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق نہیں ہے تو خواب دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے کہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے۔